नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा क़ालल मलअुल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमी लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलो कुन्ना कारिहीन। इनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे मजहब में फिर से आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएंगे? हमको चाहे वो हमको बुरा ही लगे, मकरूह ही लगे, हम तो अल्लाह पर बहुत बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मजहब में फिर आ जाएं, लेकिन हाँ ये है कि अल्लाह ही है जो हमारा मालिक है और जिसने हमारे मुकद्दर में किया है। हमारे रब का इल्म हर चीज पर मुहीत है, हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, अगर शुएब मैं कुरान ले आऊं आपके लिए, भूल गई थी आज। आयत नंबर 90 से वक़ाल अल मलाउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमी लइन इत्तबअतुम शुऐबा इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून। और इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक तुम बड़ा नुकसान उठाओगे। बस इनको जल्जले ने आ पकड़ा, सो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी, इनकी हालत ये हो गई जैसे इन घरों में कभी ठहरे ही ना थे। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की वो खसारा पाने वाले में हो गए। इस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़ कर चले और फरमाने लगे कि मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परदिगार के अहकामात पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। तो सूरतुल आराफ से हमने देखा कि हम मुख्तलिफ अंबिया की जो अकवाम है उनके हाल, उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं कि वो अल्लाह की तरफ से जब पैगाम लेकर अपनी कौम के पास आए तो उन कौम के अंदर कौन कौन से गुनाह थे और किस तरह वो अपने रसूलों की तकजीब कर रही थी। तो आज जो है शुएब अलैहिस्सलाम का नामे पारे से जिक्र शुरू हो रहा है। शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के जो बड़े बड़े सरदार थे, लीड तबका जो लोग होते हैं, उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार किया, तकब्बुर किया और रहूनत से पेश आए, जैसे उनको ये बड़ा ही हकीर सी बात लगी और उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को शिर्क की दावत दी कि तुम हमारे दीन में आ जाओ। और फिर उसे कहते हैं अगर तुम हमारे दीन में नहीं आ जाओगे तो हम आपको इस बस्ती से निकाल देंगे। तो आप याद करें कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, आप वर्का बिन नौफल के पास गए, हज़रत खदीजा लेकर गई, तो वर्का बिन नौफल ने भी यही कहा था ना कि भतीजे काश मैं जिंदा होता, वो वक्त देखता जब मक्का वाले तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। तो आप हैरान हुए थे कि ऐसा कैसे तरह मुमकिन है। तो उन्होंने कहा था कि जिस नबी ने भी ये दावत दी उसके साथ ऐसा ही हुआ। तो असल में शुएब अलैहिस्सलाम को भी वो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। असल में इनकी कौम का जो यानी इनकी खसलतें क्या थी, इनको गुनाह क्या था, इनकी नाफरमानियां क्या थी, ये नाप तोल में कमी करते थे और जब लेते थे तो ज्यादा लेते थे, जब लोगों को देते थे तो उसको कम तोल कर देते थे। कारोबारी टाइप लोग थे और जब आपको पता है कि दीन की बात आती है तो उस वक्त फिर
ایمانداری کا درس دیا جاتا ہے، سود پہ نہ جائیں، حلال رزق پہ جائیں، تو پھر جو ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں بزنس مین، ان کے مفاد پہ پھر زد پڑتی ہے، ان کا جو نفع ہوتا ہے نا ان کو گھاٹے میں لگتا ہے، اس لیے وہ یہ بات مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ پھر اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو صحابہ خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی اور ابو بکر صدیق، اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنے مال سے نوازا تھا۔ وہ تو کوئی اس طرح کی ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے، وہ تو کوئی سود میں نہیں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، جو جہاں تک یہ پہلا رکوع پڑھا، اس سے توکل اللہ پتہ چل رہا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ عموماً بندے کو یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اور آ جائے، لیکن جب ہم تھوڑے پہ قناعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں اتنی برکت دے دے گا کہ انسان کو خود بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ پھر اس میں یہ بار بار جو انبیاء کے ذکر ہیں آخری پارے تک کیوں بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرے گا؟ کیونکہ مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو بہت تنگ کیا جا رہا تھا، تو بار بار جب اس طرح کے نبیوں کے جب حالات آتے ہیں، قرآن میں آیات آتی ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو ایسے تنگ کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی مل رہی تھی، یہ تثبیت القلب بھی ہے کہ یہ جو وہی تھی 23 سال کے عرصے میں وہی، اور بار بار کچھ چیزیں نازل ہو رہی تھیں، وہ اس لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ ہی نہیں ہے جن کا انکار کیا گیا، آپ سے پہلے بھی جس نبی کو یہ دعوت دی گئی، جب وہ اپنی قوم کے سامنے اس کو لے کر آئے تو اس کی جو قوم ہے اس کا انکار کرتی رہی۔ ہمارے لیے کیا سبق ہوگا ان پچھلی اقوام کے، ان انبیاء کی جو قومیں ہیں ان کی کہانیوں میں، ان کی نافرمانیوں، ان کے اوپر جو عذاب آئے ہیں۔ دیکھیں جب بندہ کوئی گاڑی چلاتا ہے نا تو ونڈ سکرین میں وہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن صرف سامنے دیکھنے سے گاڑی نہیں چل سکتی جب تک ریئر میرر میں وہ نہیں دیکھتا، اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ یعنی ایک ڈرائیور کو چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے پھر وہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس زندگی کے سفر میں آگے جائیں گے تو ہم نے بھی اپنے پیچھے ریئر میرر سے ان صحابہ، ان جو انبیاء کی جو کہانیاں ہیں، قوموں کے جو حالات ہم پڑھے ہیں، ان سے ہم نے سبق حاصل لینا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم نہ کریں۔ لیکن آپ پھر ادھر نوٹس کریں گی کہ ہر نبی کی جو قوم ہے، اس ہر نبی کی قوم کا اپنا الگ الگ جرم ہے۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ہومو سیکشن میں پڑی ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کی وہ شرک کر رہی تھی، شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ناپ تول میں کمی کر رہی تھی، راستوں میں بیٹھتے تھے اور جنی راستوں میں بیٹھ کے خرابیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو صالح علیہ السلام کی، انہوں نے معجزہ مانگا، اونٹنی آئی تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ یعنی پھر کچھ آتا ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ امت محمدیہ کے اندر یہ سارے کے سارے گناہ، ان میں تو ایک قوم کے اندر ایک ایک تھا نا، لیکن آج یہ ساری خصلتیں، یہ سارے گناہ ایک جو امت محمدیہ ہے، ہم مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں۔ کرپشن ہم کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں، لوگوں کو گدھے کتے ہم کھلا رہے ہیں۔ یعنی کسی جگہ بھی اس وقت ہم پرفیکٹ نہیں، ہر جگہ جو ان اقوام نے کیا ان سے ہم کہتے ہیں 4 گنا آگے بڑھ کے ہم جو ہے گناہ کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہماری ہے، ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ کرونا وائرس کیا آیا ہوا ہے؟ اسی لیے تو آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے یہ بھیجتا ہوں عذاب کہ تم گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو، دعائیں کرو، توبہ استغفار کرو۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قومیں، انہوں نے تو یہ گناہ کیے، کسی کے اندر 1 تھے، کسی کے اندر 2 تھے، تو وہ تو عذاب میں سارے کے سارے گئے، ختم ہو گئے، یہ امت اب تک کیوں باقی ہے؟ تو کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، اور ان 3 میں سے 2 دعائیں قبول ہوئی تھی، اور ان میں سے جو ایک دعا تھی وہ یہ تھی کہ میری ساری کی ساری امت، یا اللہ کسی ایک ہی عذاب یا کسی ایک ہی خدا جو آتی قدرتی آفت آتی اس سے میری امت جو ہے وہ تباہ اور برباد نہ ہو۔ تو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت جو ہے دنیا کے نقشے پہ ہم قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے،
آیت نمبر 94 اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑو تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے اس کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کہ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پہنچے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے بات فرما رہے ہیں کہ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتے ہیں، کسی بھی بستی میں اللہ تعالیٰ اچانک عذاب نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ اتنا ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پہلے ڈرانے والا بھیجتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر دو طرح کے حالات لاتے ہیں، ایک ان کے پاس غمی اور ایک خوشی، یعنی سختی تکلیفیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میرے بندے پلٹ آئے، میرے بندے عاجزی کریں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی خوشی ہوتا ہے کبھی غم ہوتا ہے، ان دونوں حالتوں میں ہماری جو جذبات ہیں، ہمارا جو ری ایکشن ہے وہ اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ بہت زیادہ فلڈز آئے تھے پاکستان میں، لوگوں کے پورے گھر بہہ گئے تھے اور لوگ اس میں کہتے تھے کہ اللہ اگر تیرا گھر اس میں بہتا نا ایسے تو پھر ہم پوچھتے ہیں۔ تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا گھر، اللہ کے بارے میں وہ تو ساری قدرتیں رکھتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ اور جو ایسی وبائیں بھی آتی ہیں نا اور ایسی جو قدرتی آفتیں آتی ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ میرے بندے اور عاجزی کریں، میرے قریب آ جائیں، توبہ استغفار کریں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالیاں ملی ہوں تو اس وقت بھی تکبر نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورۃ ابراہیم کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بندوں پر اس لیے لاتے ہیں، آج کل جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم گڑ گڑا کر رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگے، ویسے تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، سحری کھانے کے لیے اٹھے ہوں گے، تو اللہ سے ہم رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر لے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے، ہمارے بگڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف لے آ۔ اور ایسا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہوش مندی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہم اپنی عقل کو استعمال کریں۔ آیت نمبر 99 سے، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں، سو اللہ کی پکڑ سے سوائے ان کے جن کی شامت یا آگے ہو کوئی اور بے فکر نہیں ہو سکتا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان کے جو حالات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کیے، یہ نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرموں کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، بس وہ نہ سن سکیں گے، پھر اس کے بعد وہ نہیں سن سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے، کسی کو وارننگ نہیں دی جاتی، اور یہ رات کو آتا ہے یا دن کے وقت جب بندے اپنی مشغولیت میں کام کاج میں لگے ہوتے ہیں اور اتنے بے السلام فکر ہوتے ہیں۔ علیکم نسرین آنٹی۔ جی آنٹی آج اسکرین شیئرڈ نہیں ہے۔ نہیں ہے، اچھا میں نے کی تو اچھا ٹھیک، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ ابھی آ گئی؟ جی آنٹی آ گئی۔ سوری، آیت نمبر چلیں گے ہم لوگ 100 سے کرتے ہیں، آیت نمبر 100 سے۔
اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کی لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان حالات کا نہیں پتہ چلا، یہ بات نہیں بتلائی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرموں کے سبب ان کو ہلاک کر دیں، اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں مکہ والوں کو اور آج ہم کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ پڑھا تو یہ صرف کوئی کہانیاں، سٹوری، ناولز نہیں ہے، یا جیسے آپ کوئی مووی ڈرامہ دیکھتے ہیں بس دیکھ لیا گزر گئے. نہیں، ان واقعات سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کھول لیں، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ڈال لیں. اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو بند کر دیتا ہے، دلوں پر اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر کچھ بھی حالات ہو جائیں اس کو یعنی ان سے وہ کوئی سبق ہی نہیں حاصل لیتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب بندے کے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو وہ غور کرتا ہے کہاں سے میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، روتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے وہ پھر بھی اپنی مستیوں میں چل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس جانور ہے اور اس جانور کو اس کا مالک چاہے دھوپ میں باندھ دے چاہے چھاؤں میں باندھ دے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے مالک کیوں کرے، حالانکہ وہ مالک اس کو سزا کے طور پر اس طرح کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ایک طرح سے یہ سزا کی ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں، اس کو بھی ہم مستیوں میں لے جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے شروع میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو وہ مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، ایک طرح سے تقدیر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ایمان لے آئیں گے کون نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں دلوں کو مور لگا دیتا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل عطا کرے، اور جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، قلب سلیم ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اکثر لوگوں کو ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا. اس میں جو وعدہ آ رہا ہے، ایک تو وعدہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب بھی زندگیوں میں ہوتی ہے پھر وہاں ہمارا جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں لا کی تلوار سے پہلے ہم نے کتنے غیر معبود ہیں نا دنیا کے باطل معبودوں کا انکار کرنا ہے لا کی تلوار سے، پھر اللہ کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے. ہم زبان سے جو ہے نا زبانی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل میں کیا ہوتا ہے ہم نے کچھ اور معبود بنائے ہوتے ہیں. فلاں میرا یہ کام کر دے گا، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، رسم و رواج، معاشرہ، یعنی ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. ایک تو اس عہد کی طرف اشارہ ہے، دوسرا عہد الست کی طرف اشارہ ہے. اسی صورت میں آگے جا کے اور پھر ڈیٹیل میں آئے گا کہ کس طرح آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. تو یہ جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں نا، یہ ہم پورا نہیں کرتے ہیں. پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی غم پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں بڑی نیک ہو جاؤں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی. تو ایک تو ہم جو لوگوں سے وعدے کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، اور اکثر وعدے جو ہم وفا نہیں کرتے جو ہم نے اپنی ذات سے کیے ہوتے ہیں. تو آپ غور کیا کریں کہ کون سا آپ نے کسی مشکل کی گھڑی میں وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. اس کے بعد ابھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلے گا تقریباً 126 آیت تک. تو میں پہلے آپ کے ساتھ ترجمہ پڑھتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس پورے کے اوپر جو ہے نا بات کریں گے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے عمرہ امیر لوگوں کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہ شایان ہے کہ سوائے سچ کے اللہ تعالیٰ کی طرف میں کوئی بات منسوب نہ کروں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. آپ اس آیت کو نا ہائی لائٹ کر لیں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام تو اپنا ہے فرعون کو بتا رہے ہیں یہ، لیکن آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے. فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجئے اگر آپ سچی ہیں. بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک چمکتا ہوا
बड़ा अजदा सांप बन गया। फिर अपना हाथ बाहर निकाला तो यकायक सब देखने वालों के रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया। फिरौन की कौम में जो सरदार लोग थे उन्होंने कहा कि वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे, सो लोग तुम क्या मशवरा देते हो। आप देखें तो दो तीन आयत पहले मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि बनी इसराइल को मेरे साथ चलता कर दो, मेरे हवाले कर दो, और यहाँ पे फिरौन के दरबारी क्या कह रहे हैं कि ये तो तुझे तेरी जमीन से निकाल देगा। उन्होंने कहा आप इनको और इनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए। हरकारे वो होते हैं जो जाके शहर शहर गांव को खबरें देते हैं कि फलां दिन ये काम होगा, कि वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दें। वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर हुए, कहने लगे अगर हम गालिब आए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा। फिरौन ने कहा हाँ, और तुम मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। इन जादूगरों ने अर्ज किया कि ए मूसा, ख्वाह आप डालिए या हम ही डालें, यानी कौन पहले अपना शो दिखाना शुरू करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजर बंदी कर दी और उन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखलाया। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। सो असा का डालना था कि इसने सारे के सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू कर दिया। बस हक जाहिर होकर उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौका पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे, और फिर जो जादूगर थे सजदे में गिर गए और कहने लगे हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन कहने लगा तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं, बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दरामद हुआ इस शहर में, ताकि तुम सब इस शहर के रहने वालों को बाहर निकाल दो। अब गौर करें, यहाँ उनको निकालने की कोई बात ही नहीं कर रहा और फिरौन किस तरह की बातें कर रहा है। सो अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है, मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा पर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम मरकर अपने मालिक के पास जाएंगे, और तूने हम में कौन सा ऐब देखा है सिवाय इसके कि हम अपने रब के एहकाम के ऊपर ईमान ले आए हैं। तो फिर वो दुआ करते हैं फिर जब वो हमारे पास आए तो फिर उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र कर फैजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम में निकाल दे। फिर ये उस वक्त वहां पे दुआ मांगते हैं। तो इस पूरे जो रुकू है इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। और बनी इसराइल, आपको पता है कि ये तो फलस्तीन कनान में होती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सौतेले भाई थे उन्होंने जब उनको कुएं में डाला, फिर एक काफिला आ रहा था वो उनको मिस्र लेके चला गया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र चले गए। फिर कुछ वक्त के बाद उनको वहां पे एक वजारत की जो ख्वाब देखा था वहां के फिरौन ने उस वक्त के, तो इनको वहां पे एक वजारत मिल गई थी फूड की मिनिस्ट्री पे। तो फिर जब कहत पड़ा तो इनके भाई कहत फूड लेने आए। तो फिर इस तरह इनका खानदान जो था, इनके 11 भाई, माँ बाप, ये सब मिस्र आ गए थे। ये शुरू में तो ये एक तरह रॉयल गेस्ट, शाही मेहमान होकर आए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुआ क्या कि ये गुलाम बन गए और फिरौन मिस्र के बादशाह का टाइटल होता था, ये गुलाम हो गए। फिर फिरौन ने एक ख्वाब देखा था कि एक तरफ बनी इसराइल के घर थे और एक तरफ जो फिरौन है उनको किप्ती बोलते हैं, फिरौन की कौम के किप्तियों के घर थे। उसने देखा था कि एक आग निकली और वो सारा जलम बसम कर रही है उसके महल को भी। तो जो ख्वाब की ताबीर बताने वाला था उसने कहा था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाह, तेरी किंगडम को खत्म कर देगा। तो उसने फिर बच्चों का कत्ले आम शुरू कर दिया था। एक साल बच्चे कत्ल करता था, एक साल नहीं। एक साल इसलिए नहीं कत्ल करता था कि उसको लेबर चाहिए थी, मजदूर चाहिए थे। औरतों को छोड़ देता था इसलिए कि उनको लोंडियां बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई कि अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को उस साल पैदा किया जिस साल फिरौन बच्चे कत्ल नहीं करता था, और मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों का कत्ल किया जाता था। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की जो प्रेगनेंसी थी इस तरह थी कि वो इतनी शो नहीं हुई थी, और बच्चा पैदा भी हो गया। फिर ये सूरत कसस में पूरी कहानी आएगी। तो ऐसा हुआ कि
फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम मदयन चले जाते हैं, आते हैं रास्ते में तो अल्लाह से मुलाकात होती है, फिर आके मूसा के दरबार में अल्लाह का पैगाम देते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। तो फिरौन अभी इसी आयत में हमने पढ़ा तो कहते हैं कि तेरे पास क्या जादू है, कुछ है मौजज़ा तो दिखा। तो इसने कहा हाँ मैं दिखाऊंगा। तो अब फिरौन क्या करता है कि वो इनका जश्न नौरोज का कोई दिन होता है जैसे हमारे ईद का दिन होता है, वो दिन सेट हुआ कि ये अपने अपने जो है जादू के जो है दिखाएंगे शो। तो इसने अपने मुल्क का कि सारे जादूगरों को इकट्ठा किया, और वो दौर जो था वो जादूगरी का था, साहिर का दौर था। तो अल्लाह ताला ने जो मौजज़ा दिया उसी के तोड़ का दिया कि उसको उनके जादूगरों को तोड़े मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था। तो ऐसा हुआ कि इसने जो हरकारे थे ना वो पूरे शहर में फिरा दिए कि सारे जादूगरों को इकट्ठा करो। तो अब ये हरकारे क्या थे? हरकारे आप समझ लें उस जमाने का CNN न्यूज चैनल और फॉक्स न्यूज यानी मीडिया था। उन्होंने जाके सबको इकट्ठा किया, और फिर जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि आप डालें, उन्होंने रस्सियां डाली, लोगों की आंखों की नजरबंदी कर दी गई, वो छोटे छोटे सांप इधर उधर रेंग रहे थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा डाला तो बहुत बड़ा वो अजदवा बन गया, एनाकोडा जिसको बोलते हैं। उसने इन सारे छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। तो वो जादूगर जो थे फौरन सजदे में गिर गए। अब जादूगर सवाल पैदा होता है क्यों सजदे में गिर गए? क्योंकि वो लोगों की नजरबंदी करके उन्होंने जादू का इल्म सीखा हुआ था। उन्हें पता था हम जो भी कर रहे हैं ये एक झूठी चीज है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं, और मूसा ने जो दिखाया मूसा के पास असल चीज है, मूसा के पास मुआजिजा है। तो फौरन सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा कि मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन को पता चला तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि थोड़ी देर पहले तो मुझसे पूछ रहे थे हम जीत गए थे, हमें इनाम क्या दोगे? और फिरौन ने कहा था कि मैं अपने करीब के दरबारियों में तुम्हें शामिल करूंगा। तो ऐसा हुआ कि फिरौन ने इनको सजा दी, मुखालिफ सिम से इसके हाथ पांव काट के इनको सूली पे चढ़ा दिया। तो उन्होंने फिर उस वक्त ये दुआ की कि अल्लाह ताला हमें सब्र पे कायम रखना, सब्र का फैजान जो है ना, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, के ये हमारे रब सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान इस हालत में यानी निकाल कि हम इस मुसलमान हो। और आपको पता है कि जितने लोग भी मुसलमान हुए हैं, अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लेना आदम अलैहिस्सलाम से अब तक, तो जो खुशकिस्मत लोग हैं जो ईमान वाले थे वो फिरौन के जादूगर थे। सुबह के वक्त ये काफिर थे और चाश्त के वक्त ये जन्नत में पहुंचे हुए थे। ये ईमान लाए, इन्होंने ना कोई रोजा रखा था, ना इन्होंने कोई नमाज पढ़ी थी, ना सदका किया, ना ज़कात दी, ना हज, ना उम्रा, सीधे जन्नत में चले गए। तो ये खुशकिस्मत लोग थे कि अल्लाह ताला ने इनके साथ इतना अच्छा मामला किया। तो हमारा इसमें क्या है कि हम लोग सब्र करें, और सब्र सब्र के साथ है, यानी ये नहीं कि एक आध दिन किया और फिर सब्र का पैमाना खत्म हो गया, नहीं। सब्र करना है, और सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बड़े बड़े अजर अता फरमाता है। आयत नंबर 127 से, और कौम फिरौन के और कौम के और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें? वो आपको और आप के माबूदों को तर्क किए रहे। फिरौन ने कहा हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे, और हमको इन पर हर तरह का जोर है। मूसा इस्लाम ने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो और सब्र करो, ये जमीन अल्लाह ताला की है, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मुल्क अता कर दे, और आखिरी कामयाबी इन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से पहले भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और बजाय इनके तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा। और हमने फिरौन वालों को खेत में मुब्तला कर दिया और फलों की कम पैदावार में, ताकि वो नसीहत कबूल फरमाए। असल में इस रकू से पिछले रकू में भी मैंने आपको एक आयत पर कहा था कि आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें कि अब ऐसा था कि बनी इसराइल फलस्तीन कनान से मिस्र तो आ गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ के जरिए। अब ये गुलामी में थी, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा फिरौन की गुलामी से आजाद करने के लिए। जब फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, और कोई मुतालबा नहीं है,
کہ مجھے اپنی بادشاہت میں سے کچھ چیز دے دو, مجھے منسٹری دے دو, وزارت دے دو. کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. لیکن جو درباری ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو تمہارے ملک پہ, تمہاری سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کو یہ کرو وہ کرو. تو ان سے یہی پتا چل رہا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی. جو بندے کے کلوز فرینڈ ہوتے ہیں کبھی وہ بھی بندے کو غلط مشورہ دیتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کو لینے جا رہا ہوں. فرعون کہتا ہے کہ فرعون ایسا ہے کہ وہ سارا یہ تماشا کرتا ہے جو جشن نوروز کے دن ہوا تھا. اب ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں ایک کمزور بندے تھے. یہ سورۃ قصص میں پوری سٹوری آپ جب وہاں آئے گی سیکوینس کے ساتھ, باقی پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آگے پیچھے ہے. جب ان کی والدہ موزس باسکٹ میں ڈال دیتی ہے تو وہ پانی میں جا رہا ہے, تو پھر فرعون کی بیوی سارا لے لیتی ہیں, تو پھر یہ فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو اس کے محل میں اس کے ٹکڑوں پہ بڑا ہوتا ہے, وہی آ کے اس کو اس سے کہتا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے. اور اس کا پیغام کو مشہور کرنے کے لیے یعنی پورے مصر میں اس پیغام کو پھیلانے کا سبب کون بن جاتا ہے؟ موسیٰ. کہ وہ جشن کے دن سارے جادوگر کٹھے, پوری قوم کٹھی ہوئی ہے, اور وہاں پہ فرعون کے اوپر سارے واہ واہ کرتے ہیں کہ جی فرعون کے پاس جو چیز ہے وہ معجزہ لے کر آئے. اب فرعون جو تھا اس نے دیکھا کہ اب میری تو بادشاہی, جو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں انا ربکم الاعلی, میرا کیا ہوگا. تو اس نے تو کیا کیا کہ دوبارہ بچوں کا قتل عام شروع کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی یہ جو حرکت ہے نا, اس زمانے سے لے کر آج تک ہر گورنمنٹ ہر ملک کی رہی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مخالف پارٹی اگر ون ہو رہی ہے اور وہ اس کی مشہوری لوگوں میں زیادہ ہو رہی ہے, تو وہ پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جیسے کوئی ایسا دھماکہ ہو جاتا ہے, ہمارے ملکوں میں کہہ دیتی ہوں دھماکہ ہو جاتا ہے, آرمی پبلک سکول میں بچوں کا قتل ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہاں پہ موسیٰ کی طرف سے حرکت یعنی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے فرعون نے دوبارہ وہ کام شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام شروع کر دیا. اس پر قوم انہیں کہتی ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, جب تو پیدا ہو رہا تھا تب بھی ہمارے بچے جو ہیں قتل کیے جا رہے تھے, اب تو نبوت کا اعلان کر رہا ہے, اب دوبارہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. تو یہ ساری اس طرف ہے. اور موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلیاں دے رہے ہیں, دلاسے دے رہے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث اس کو بنائے گا جو اس کے احکامات پر عمل کرے گا. تو ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی مصر کے پورے ملک میں جو مشہوری دے دی, ان کا جو دین کا پیغام لے کر آئے تھے عام ہو گیا, فرعون ہی کے تھرو کرا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ سچا ہوتا ہے, اس کی نیت سچی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد کرتا ہے. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں, اب آیت نمبر 131 سے. جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو یہ کہتے ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے. یاد رکھو ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. اب ایسا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قحط بھیج دیا تھا, تو اس کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ جب مشکل حالات آتے تو اس کو موسیٰ کی طرف وہ کرتے کہ موسیٰ تیری وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے نہیں, میں کر رہا ہوں تمہارے اوپر. اور وہ یوں کہتے کہ کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ, ان کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ, جب بھی ہم تمہاری ہرگز بات نہیں مانیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا, ٹڈیاں, گن کا کیڑا, مینڈک اور خون, یہ سب کھلے معجزے تھے. وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے دیے تھے. یہ مختلف معجزوں کو ذکر آ رہا ہے. قحط تھا, پھلوں کی کمی تھی, اور یہ ٹڈیاں جو تھی تو ان کی ہر چیز میں ٹڈیاں, فصل میں ٹڈیاں, پھر ہر چیز کو گھن کا کیڑا لگ جاتا تھا. پھر جب مینڈک کا عذاب آیا تو ہر چیز, پانی پیتے پانی میں مینڈک, کنویں میں مینڈک.
خون کا عذاب آیا تو ہر چیز میں خون ہی خون. پھر جب ایک ایک یہ عذاب باری باری آئے تو ہر بار یہ کیا کرتے تھے, اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے, اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. اب جب عذاب سخت آتا تو موسیٰ کے پاس آتے, عاجز آ جاتے کہ موسیٰ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے. پھر ہم کیا کریں گے, ہم بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے, آپ اپنی قوم کو لے کے ادھر سے چلے جانا. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, وہ عذاب ہٹ جاتا. یہ پھر وہی کچھ کرتے, اپنی عہد اور وعدے سے ہٹ جاتے, اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب دیتا. اس طرح ان کے اوپر 9 عذاب اوپر نیچے آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا بھی خود نہیں کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہتے تھے کہ آپ دعا کریں. آج ہم میں سے لوگ بہت جنی لیزی ہیں کہ وہ خود دعا نہیں کریں گے, خود استخارہ بھی نہیں کریں گے, دوسروں سے کہیں گے آپ استخارہ کریں, کسی کو پیسے دیں گے آپ وظیفہ پڑھیں, آپ ہمارے لیے یہ دعا کریں, آپ ہمارے یہ مسئلے حل کریں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ حاجت کے 2 نفل پڑھتے تھے, سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے. ہم کیوں نہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کریں, جب ساری پاور اللہ کی, خزانے اللہ کے, سب کچھ وہی کر رہا ہے, تو پھر ہم بندوں کے پیچھے کیوں جائیں, اس ایک دوسرے سے کیوں کہیں نا. اب انہی آیات میں ہم دیکھتے ہیں اگلے 141 تک ہم ان آیت میں ابھی چلتے ہیں. پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرتے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا, یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا, اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا, جس میں ہم نے برکت رکھی, اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پر تاختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے سب کو درم برم کر دیا, اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے, کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے. آپ نے فرمایا کہ واقعہ تم لوگ بڑی جہالت کرتے ہو, یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا, اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں, حالانکہ اس نے تم کو تمام جان والوں پر فوقیت دی ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا تھا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اب اس میں تو ایک یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون دنیا کی ترقی یافتہ قوم اپنی تہذیب اور تمدن میں محلات بنانے میں, اور اہرام مصر جو ان کے آج تک کھڑے ہیں, اور لوگ حیران ہیں کہ کس طرح اتنے بڑے پتھر لائے گئے ایک صحرا میں کہ وہاں تو پانی تو ہے ہی نہیں ہے, تو وہ کس طرح لائے گئے تھے کہ کس طرح انہوں نے یہ بنائے. وہ فرعون جو ہے جو سپر پاور تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا, اپنی قوم سمیت پانی میں غرق ہو گیا. اور ایک غلام قوم جو کمزور تھی اللہ کے فضل سے آزاد ہو گئی, انہوں نے سمندر پار کر لیا. اب بنی اسرائیل غلامی میں مصروں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں, ان کے ضمیر جو ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں, اور کیونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے تو ان کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ رہتے رہتے ان کے اندر بھی گائے ماتا کی عزت تکریم آ گئی. اور جو ہی پار ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے خواہش کی کہ ہمیں یہاں بت نصب کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ لیے, اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے آزاد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت دینے والا ہے, اور تم کیا کر رہے ہو. پھر ان کو وہ وقت یاد کرا رہے ہیں کہ وہ ذلت امیز زندگی جو تم گزار کر آئے وہ یاد کرو. پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں کہتے ہیں کہ
ہم نے تم کو اس عذاب سے بچایا جو تمہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل تو فرعون کر رہا تھا، تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے تھی؟ وہ اس طرح کہ جب بندہ بدعمالیاں کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وعدے عہد پورے نہیں کرتا، جب بندہ کرپٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط کرتا ہے جو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو ہم اپنا اس وقت دیکھ لیں کہ ہم کس طرح ہمارے اندر کتنی بری خصلتیں اور عادتیں آئی ہوئی ہیں، اور ہمارے اوپر جو نااہل کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب نااہل جو ہوں گے لوگ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے. تو اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اب آزاد تو کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ سے ایک انوکھی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 3 راتوں کا وعدہ کیا. Okay. Pray Allah Pak, I want baby girl. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کر دیا. یعنی 30 راتوں کے لیے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے 40 کر دیے. سو ان کے رب کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا، اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر مت عمل کرنا. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے رب، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں. ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس پہاڑ کے پر خچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات بلند ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں. اب دیکھیں ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں 30 راتوں کے لیے تو پیچھے قائم مقام ہارون علیہ السلام کو بنا کر جا رہے ہیں. یعنی بہترین مینجمنٹ کا سبق ملتا ہے کہ جو جس کا اہل ہو اس کے ذمہ داری لگانی چاہیے. آپ گئے تھے 30 راتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے 40 کر دی، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات تو پہلی موسیٰ علیہ السلام کی ہو چکی ہے کہ یہ سیکوینس میں سٹوری نہیں، ترتیب میں نہیں جا رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے ہیں، ان کی بیوی جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں وہ پریگنٹ ہیں، اور سردی کے دن ان کو کوئی آگ نظر آتی ہے، حالانکہ وہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، تو وہ وہاں جاتے ہیں کہ مجھے وہاں کوئی روشنی نظر آئی ہے تو میں شاید راستہ پتہ کر رہی ہوں، کوئی قافلہ ہے، شاید میں کوئی آگ ہی لے آؤں تاپنے کے لیے. تو وہاں گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انی انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں. تو ایک بندہ دیکھیں جا رہا ہے ایک چھوٹی سی حقیر چیز لینے اور وہاں اللہ کا تعارف ہو جائے اور اللہ خود بول کر کہہ دے کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں. تو یہ کتنی ایک بڑی اس بندے کے لیے عزت اور شرف کی بات ہوتی ہے. اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں یہ لینے کے لیے جو تورات کے احکامات ہیں جن کو 10 کمینڈمنٹس کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے گئے ہیں. اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کے دی کہ تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے احکام پر عمل کرے. اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکم کا مقام دکھلاتا ہوں. تو یہ کتاب ان کو ملی تھی اس لیے کہ اس کے اوپر عمل کریں. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز تو سنی تو اللہ کو دیکھنے کا یعنی خواہش ظاہر کی. تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو وہ جل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو توبہ کی اور ایمان کی بات کی. تو ایسا ہے کہ اب موسیٰ واپس کتاب لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور قوم سے کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم ان کتاب کے حکموں پہ عمل کرو. اور اب ایسا ہے کہ اب سٹوری تھوڑی سیکوینس میں نہیں جا رہی ہے. ادھر آپ دیکھیں گے کہ
آگے کچھ اور واقعات آئیں گے، وہ واقعہ اس وقت کو ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہوئے تھے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے کام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کا کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ سبب ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غافل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچائے۔ اللہ کی جب بھی آیت آئیں تو ہم اس کو سمعنا اطعنا کہہ کر قبول کریں۔ اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو قیامت کے پیش آنے کو ان کو جھٹلایا، ان سب کے کام جو ہیں ضائع ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام وہ کرتے تھے۔ اب ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے ہوئے تھے اللہ کے پاس کتاب لینے کے لیے، لیکن ہوا کیا کہ پیچھے قوم نے زیور پگھلا کر بچڑا بنا دیا۔ زیور کہاں سے آیا؟ کہ ایسا تھا کہ جب ان کو حکم ہوا تھا کہ مصر سے نکلو تو رات کے وقت وہی آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آج بنی اسرائیل کو لے کے رات کو پار کرنا، دریا پار کرنا، دریا کے پاس پہنچنا، اپنا عصا مارنا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس میں راستہ بن جائے گا۔ تو جب رات کو اچانک حکم ہوا تو سب لوگوں کو جو چیز ملی لے کر نکلتے ہیں، تو اس وقت عموماً لوگ کیا لے کر نکلتے ہیں؟ اپنے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا نقدی ہوتی ہے یا زیور ہوتا ہے۔ تو یہ قوم بھی اپنے زیور کی گٹھلیاں لے کر آئے، ہر فیملی نے اپنا اپنا زیور دیا۔ سامری ایک قوم کا بندہ تھا، اس نے تمام لوگوں کے زیور جو ہے نا اس کو میلٹ کر کے بچڑا بنایا، کچھ اس طریقے سے کہ اس میں ہوا پھیری کہ اس میں سے گائے کی سی آواز آتی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تمہاری بات سمجھتا ہے، نہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، تم نے کیسے اس کو بچڑا بنا لیا؟ آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ موسیٰ احکامات لینے گئے ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں، ایک سپر قوم جس نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا وہ تمہارے سامنے غرق ہو جاتی ہے پانی میں، اور تم کس طرح پھر دنیاوی جھوٹے معبود بنا رہے ہو۔ اور جب وہ نادب ہوئے، معلوم ہوا کہ واقعہ وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، تو کہنے لگے ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گزر جائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ قوم کی یہ حالت ہے، تو آپ نے روایت میں آتا ہے غصے میں، آیات میں آئے گا، آپ نے غصے سے وہ تختیاں پھینک دی۔ وہ تختیاں جو تھیں ٹوٹ کے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، تو فرمایا تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی ہارون کو۔ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ماں جائے، حالانکہ سکے بھائی ہیں لیکن وہ اس کو جتلا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہارون علیہ السلام، کہ آپ تو چلے گئے تھے کوہ طور پہ، اور جو ہارون علیہ السلام تھے یہ طبیعت کے نر طبیعت کے بندے تھے، کہتے ہیں انہوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے زمرے میں مت شمار کرو۔ تو ہارون علیہ السلام جو ہے اپنا بتا رہے تھے، اور ان کو یہ بھی ڈر لگ گیا تھا، ایک اور آیات میں آئے گا کہ قوم میں تفرقہ پڑ جاتا، قوم میں فرقے بن جاتے، اور جب فرقہ جس جگہ بنتا ہے نا تو وہ سب سے جو بری چیز ہوتی ہے نا کسی بھی قوم میں، وہ فرقہ واریت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ان کو کرنے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما، میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گائے کی پرستی کی تھی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں پڑے گی، اور ہم افتہ پردازی یعنی جھوٹ الزامات لگانے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور آپ کو ہوتا ہے اس بچڑے کی پوجا پہ جن لوگوں نے پوجا کی تھی وہ قتل ہوئے تھے، 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ایک خاموش رہا تھا، ایک نے منع کیا تھا۔ تو اس میں کہتے ہیں جو خاموش رہے تھے ان کو بھی سزا ملی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے امر بالمعروف یعنی برائی سے منع کرنا امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں 70,000 لوگ ایک دن میں ان کے قتل ہوئے تھے۔ ان کی توبہ اتنی سخت تھی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو توبہ ہے وہ بہت ایزی ہے، گناہ ہو گیا سچے دل سے نفل پڑھو،
اللہ سے توبہ کرو, اگر اس کے اوپر کفارہ ہے تو کفارہ دے دو. اللہ تعالیٰ نے شکر ہے اس طرح کی نہیں ہماری رکھی. اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا رہے. جب بھی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ گناہ کیوں آیا تھا, میں نے یعنی کام غلط کیا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے تھے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت تھی اور رحمت تھی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو بھی آتی ہے اس سے وہی ہدایت لیتا ہے جو ڈرتا ہے. اور اب ایسا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو 10 کمنڈمنٹس کو دیے تو اب قوم کے جو 70 لوگ تھے انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا اور میں یہ لے کر آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے. سو جب ان کو زلزلے نے آپ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میرے رب اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ میں تیری طرف سے ایک امتحان ہے, ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر رکھے. تو ہی ہمارا کارساز ہے, پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معافی دینے والوں میں سے سب سے اچھا ہے. اب ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 70 لوگ جو تھے یا کوئی 70 عالم تھے یا جو بھی تھے بڑے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو تب تک یہ جو 10 کمانڈمنٹس لائے اور زمرد کی تختیوں پہ لکھے ہم نہیں لیں گے جب تک کہ ہم بھی جا کے اللہ کی بات نہ سن لیں کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے طور پہ جاتے ہیں. اللہ کی بات تو ہو جاتی ہے لیکن وہاں یہ بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں, مطالبہ کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. تو اللہ نے اپنا جلوہ ڈالا تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا بے ہوش ہو گئے اور یہ مر گئے, 70 سردار مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کو فکر لگ گئی کہ آگے ہی قوم جو ہے سونے کا بچڑا بنا کے پوج رہی ہے, مجھے تنگ کر رہی ہے. اب یہ 70 لوگ بھی مر گئے تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتے ہیں. اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیں اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقعہ کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 حصے, ایک حصہ دنیا میں 99 جو ہے آخرت میں ہوں گے. یہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ چل چکا ہے. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, ان کو نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں. ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں. سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا, ایسے لوگ پوری طرح فلاح پا لیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ اب قرآن آ گیا ہے, جو اس قرآن کے اوپر عمل کرے گا اور وہی راہ راست پہ جائے گا. اور اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جتنے پہلے جو انبیاء آئے وہ انبیاء اپنی اپنی نیشن کے لیے آئے تھے, اپنی اپنی قوم کے لیے آئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت, ان کا جو پیغام ہے یہ انٹرنیشنل ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. یعنی آپ کائنات کی تمام انسانوں کے لیے لائیں اور جو قرآن ہدایت کی کتاب سب کے لیے رہے گی. تورات انجیل اپنے اپنے وقت کے لیے یہود اور عیسائیوں کے لیے تھی, لیکن اب جو ہے قرآن کے اوپر سب عمل کریں گے. آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں, اس کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی اتنی لمبی سٹوری سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اب تم کیا کرو, اس نبی امی جو کہ میرا ان پڑھ, امی کہتے ہیں جس کی نالج کا سورس اس کی ماں ہو, اس کی ماں سے جو اس نے حاصل لیا ہو, کہ تم اس پر ایمان لے آؤ, اس قرآن پر ایمان لے آؤ. اگر تم نے دنیا میں فلاح و بہبود پانی ہے, اپنی آخرت سنوارنی ہے, تو اپنے آپ کو تم ٹھیک کر لو اس سے.
تو اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے، اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے. وہی عبداللہ بن سلام اور جو یہودی کچھ لوگ مسلمان لے آئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ سارے کے سارے ایسے برے نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کر دیا تھا، ڈیزرٹ میں تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے منظم کرنا تھا، اس طرف اشارہ ہے. ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا جو موقع تھا معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ فگن کیا، ان کو من و سلوہ پہنچائے، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی. انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کے باوجود، ان کی ضد حق دھرمی کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے جب یہ سمندر پار کر کے چلے گئے، ان کو تورات بھی مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ کا سایہ کیا اور بادلوں کا رکھا، کیونکہ یہ ڈیزرٹ میں تھے اور صحرا میں تو آپ پتہ کس طرح کی دھوپ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 قبیلوں میں بھی کر دیا کہ آپس میں منظم ہو کر رہے ہیں، اور پانی کے بھی 12 چشمے نکل آئے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور ہر بندہ اپنا اپنا حساب کتاب پہچان لے. اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو، کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، یعنی جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید ہم نعمتیں دیں گے. اب ایسا تھا انہوں نے اس صحرا میں تو رہنا نہیں تھا، انہوں نے واپس اپنے ملک فلسطین جانا تھا. لیکن ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ عمالقہ قوم ایک بہت ہی زور آور طاقتور قوم وہاں آباد ہو گئی تھی. اب یہ غلامی میں رہ رہ کے کمزور ہو چکے تھے، تو ان کو حکم ہوا تھا کہ تم جانا. اب یہ جو حکم ہوا نا کہ تم بستی میں داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کر دینا، نغفر لکم خطیئاتکم. اب ایسا ہوا تھا کہ جو پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ انہوں نے موسیٰ کے سامنے انکار کر دیا تھا کہ نہیں تو اور تیرا رب جا کے وہاں جہاد کرے گا، ہم نہیں جائیں گے. 40 سال تک وہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ ان 40 سالوں میں یہ بڑے جو تھے یہ تو مر گئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے یوشع بن نون، ان کی وہ نبی تھے، ان کی سرکردگی میں ان کے آگے جو بچے صحرا میں بڑے ہوئے وہ جنگجو ٹائپ تھے، وہ ایڈونچرر قسم کے بچے تھے. کیونکہ جو جنگلوں میں جیسے ٹارزن آپ دیکھتے ہیں، ان جگہوں میں جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ رسک لینے والے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے ایسی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ان کی آگے جو اولاد تھی انہوں نے پھر یہ اس شہر میں داخل ہوئے تھے. لیکن پھر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پھر ان لفظوں کو بدل دیا تھا اور یہ سجدہ کرنے کی جگہ کرول کرتے ہوئے گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا، یعنی اسی کو بدل ڈالا. وہ کہتے تھے حتت، ان کی جگہ وہ کہتے تھے ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے. یہ الفاظ انہوں نے یوز کیے تھے. اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیج دی، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے حکم کو ضائع کرتے تھے. اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس کا حال بھی پوچھے، جبکہ ہفتے کے بارے میں ہاتھ سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی. جب ہفتے کا دن نہ آتا تو ان کے سامنے نہ آتی. ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب کہ وہ بے حکمی کرتے رہے. یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، سورۃ بقرہ پہلے اس بارے میں بھی گزر چکا ہے. یہ ایک بستی تھی، ایلا نامی بستی تھی، دریا کے کنارے تھی. ان کی آزمائش جو تھی، ان کا جو گزر بسر تھی، وہ یعنی وہ تھے مچھلیاں پکڑنے والے، تو ان کی اسی پہ ہوتی تھی. تو ایسا تھا کہ ہفتے کا دن ان کا چھٹی کا دن ہوتا تھا، جیسے ہمارا جمعے کا اور کرسچن لوگوں کا سنڈے کا ہے. ان کی اتنی شریعت سخت تھی کہ اس دن یہ کوئی کام، ایک جیسے کوئی ہوتا ہے نا لائٹ کا سوئچ آن آف کرنا، وہ بھی نہیں، ان کو منع تھا، کوئی کام نہیں کریں گے. اور ہفتے والی دن ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں. یہ کیا کرتے تھے، جمعے کو جال لگاتے، ہفتے والے دن کچھ بھی نہ کرتے. اور مچھلیاں تو آتی ہی ہفتے والے دن تھی، باقی کے 4-5 دن مچھلیاں نہیں آتی تھی ان کی آزمائش کے لیے. یہ پھر کیا کرتے تھے،
اتوار کی صبح کو جا کے ان جال سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. کہتے تھے ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی. تو انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹنگ کی تھی, تو اس کا یہاں پہ گزر اللہ تعالیٰ بتا رہے, تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. جب وہ اس کو بھول گئے, جو ان کو سمجھایا جاتا تھا, تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں جو برائی سے منع کرتا ہے اس کو اللہ بچا لیتا ہے. اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا, اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا اس سے حد سے نکل گئے, تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل اور بندر بن جاؤ. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی تھی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتے رہیں گے. بلا شبہ آپ کا رب جلدی سزا دے دیتا ہے, اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور رحمت فرمانے والا ہے. یہ سورۃ کاف سے پہلی سورۃ جو بنی اسرائیل آئے گی, اس میں ان کی 2 بلندیاں اور 2 ان کے اوپر جو شدید عذاب آئے, بخت نصر اور ٹائٹس نے کیے, وہاں ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی, بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے, اور ہم نے ان کو خوشحالیوں بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید یہ باز آ جائیں. ہم بھی اپنے آپ کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزما رہا ہے, ہم بھی باز آ جائیں اور ہم بھی وہ کام نہ کریں کہ جو انہوں نے کیے تھے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا. وہ اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی, حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی وہ لے لیں گے. کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سوائے حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کرے؟ اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا, اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں اور جو پھر کیا وہ نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا, اور وہ پھر بھی اس کتاب سے جو اب یہ سارا پڑھ چکے ہیں کہ غلط فتوے دیتے تھے اور چھوٹی چھوٹی اس کے بدلے قیمتیں لیتے تھے, تو اس کی طرف یہ سارا اشارہ کیا جا رہا ہے. جو لوگ کتاب کے پابند ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ان کا ثواب ضائع نہ کریں گے. تو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ تقوی والوں لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں, اور ان کی کتاب تو تورات تھی. آج ہماری کتاب جو ہے قرآن ہے, اور پھر ہمارے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرہ بھی ہیں, کہ ہم ان کو اگر آج مضبوطی سے تھام لیں گے, عمل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے اجر ضائع نہیں کرے گا. اور اگر ہم نیکی کا حکم بھی دیں گے, برائی سے بھی منع فرمائیں گے, اور انبیاء جو اپنی وراثت علم چھوڑ گئے اس علم کو حاصل کریں گے, اور یہ علم جو ہے ہم آگے پھر پہنچائیں گے. اب اللہ تعالیٰ پھر وہ واقعہ یاد کرا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی, کیونکہ جس نبی کو سب سے زیادہ ستایا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بھی انہیں کا آیا ہے. اور جب معراج کے موقع پہ رسول اللہ علیہ وسلم گئے, آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا. وہ 50 نمازیں کم کروانے والے بھی موسیٰ علیہ السلام تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کی امت نہیں کرے گی, میری امت نے مجھے بہت تنگ کیا تھا. وہ 5 نمازیں بھی کم کروا رہے تھے, کہہ رہے تھے بنی اسرائیل نے یہ نہیں کریں گے, جیسے ابھی اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے. تو آپ نے کہا تھا نہیں, اب مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی, میں 5 نمازوں کو اور کیسے کام کراؤں. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا. ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا, اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو, اور یاد رکھو جو کام اس سے توقع کہ تم متقی بن جاؤ. ان کے اوپر واقعی جو کوہ طور پہاڑ تھا اپنی جگہ سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معلق کر دیا تھا. اس وقت وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا تھا ہاں ہم لیتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح آج کل حالات چل رہے ہیں, جس طرح کا یہ وائرس انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں سفر کر کے پھر رہا, اور ہم سب اپنے گھروں میں بند ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بیماری کس طرح پھیل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ خود بیمار نہیں ہے لیکن یہ وائرس کیریئر ہے کہ وہ دوسروں کو دے رہے ہیں. تو یعنی یہ پیپر کے ساتھ لگ کے آ رہی ہے, شاپنگ کے ساتھ لگ کے گھروں میں آ رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر گھر میں وائرس جائے گا. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے قرآن ہر گھر میں داخل ہوگا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہمارے لیے یہ عذاب کے جھٹکے ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہم لطیفے گانے اس کے اوپر بنا رہے ہیں, اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ ابھی ہمارے اوپر آ کے کھڑا ہوگا, ہم تب کہیں گے ہاں اللہ ہم مانتے ہیں, ہاں اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے۔ اب آدم علیہ السلام کا قصہ اور عہد الست کا۔ عہد الست جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا تھا۔ یہ اس آیت نمبر 172 میں ذکر ہو رہا ہے، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ان سے انہی کے متعلق اقرار کر لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم اس سے محض بے خبر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر لی تو اس کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس کی تمام ذریت، اس کی تمام اولاد، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، وہ ساری کہتے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پر چھوٹی چھوٹی تھی۔ یہ عرفہ دن تھا اور جگہ کوئی نمان جگہ بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آدم اولاد سے عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، ہم سب نے، میں آپ سب، ہماری روحیں وہاں موجود تھیں، ہم نے جواب دیا تھا بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ اور کچھ جو ثابت ہے جو آئے تو ان کو یہ عہد یاد تھا، کہتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح کو یہ عہد یاد ہوتا ہے، اس لیے وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ ہوتا ہے، ماں کو تہجد کے ٹائم، نمازوں کے ٹائم پہ اٹھاتا ہے۔ جب تک بچہ بولتا نہیں ہے تب تک وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو پہچان رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بندے کی یعنی انسان کی فطرت میں ایک طرح سے پروگرام کر دی، جیسے کمپیوٹر میں کوئی ڈاٹا پروگرام کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نان مسلم لوگ ہوتے ہیں، جو ہی کچھ اللہ کا کلام سنتے ہیں، کوئی لیکچر سنتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کبھی شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اور آپ لائن میں لگی ہیں، آپ نے عبایا پہنا، آپ فل ہیں، آپ کے آگے کوئی عورت کھڑی ہے جس نے کوئی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں، تو آپ کو دیکھ کے فوراً اپنی شرٹ نیچے کر کے کھینچ کے ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں وسو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور ان لوگوں کا اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں ایک شخص کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے پاس آیات کا علم تھا اور وہ دین والا تھا، اور ایک دم وہ اس سے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اور پھر اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کہ وہ لوگ سوچ لیں۔ ایسا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص تھا کتاب الہی کا، اس کے پاس پورا علم تھا، پھر وہ دنیا، شیطان اور اپنی نفس خواہش کے پیچھے چلا گیا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ علم آنے کے بعد اگر بندہ اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہے تو اس کی مثال کتے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ تو کہتے ہیں اس کو چاہے کھانا دو نہ دو، دونوں حالتوں میں بھونکتا اور بھونکتا رہتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے پانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، آئندہ آنے والی ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھے۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کا بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بندے جو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ جو جن اور انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جنت والے ہیں اور کچھ دوزخ والے ہیں۔ یہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ یہ اتنے بندے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون میرے ہدایت پہ بندے ہوں گے اور کون نہیں ہوں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندے کیوں جہنمی بنیں گے، کیونکہ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کرتے نہیں تھے،
اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جانوروں سے گئے گزرے کیوں ہیں؟ کیونکہ جانور کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ جانور سارے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور پوری کائنات کو ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں یعنی ہمارے لیے بڑا ہی کہ ہم اپنے خواہشات کے بندے نہ بنیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ جو ہے ہم ایمان رکھیں، اور یہ کہ حق کو لینے والے بنیں. جب حق کی کوئی بات آ جائے تو فوراً اس پہ عمل کریں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہنے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد یا ناموں میں کج روی کیا ہوتی ہے؟ الہاد ہوتا ہے کسی ایک طرف مائل ہو جانا. تو یہ 3 طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دینا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، اور نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اس کے ناموں میں کمی کر دینا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن میں آئی ہیں ان کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ بندہ بھی کر دیتا ہے. آج کل ہمارا یہی تو حال ہے نا، مشکل کشا، حاجت روا، اور ہم نے کچھ اور بنا رکھے ہیں آج دنیا میں. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے. جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ گرفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور کے کہ ان کو خبر نہ ہو، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مکہ والے کہتے تھے کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. سیرہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے جو تھوڑی پڑھی اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل یعنی موت کا وقت قریب آپ پہنچا ہو. پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ قرآن کے بعد تو کوئی اور کلام آنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات اور آس پاس کی نشانیوں میں. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کو کوئی رائے پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے. اس وقت اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے گا اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ چاہے. اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا. میں تو محض ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. اس میں پتہ چل رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفع کا، نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور پھر وہ لوگ جو اپنی حاجتیں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ غیب کا علم آپ کے پاس ہے. تو یہ سارا اس میں نفی کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. اور کہتے ہیں اگر میں اپنے نفع کا ہوتا تو میں بچا لیتا. جب آپ کو وہ ایک یہودی عورت نے جو بکری کا گوشت کھلایا اس میں زہر ملا دیا تھا، جب آپ پہ جادو کیا گیا تھا تو آپ کو پتہ چل جاتا. تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو خود ان چیزوں کا علم نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایسا جس نے تم کو ایک واحد جان سے پیدا کر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے. پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے چلتی پھرتی رہی. جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. آدم اور حوا کی طرف اشارہ ہے. جب ان کا پہلا
जो हमल है वो ठहरता है। सो जब अल्लाह ताला ने दोनों को सही सलामत औलाद दे दी तो अल्लाह की दी हुई चीज़ में वो दोनों अल्लाह के शरीक करने लगे। सो अल्लाह पाक इनके शिर्क से होता क्या है कि मिन तो मुरादों बाद बच्चा पैदा होता है, फिर दिल में ये आ जाता है कि ये फलां मज़ार पे गए थे, फलां ने दिया था, पीरां दिता, ऐसा बच्चों के नाम रख देते हैं। हालांकि कहते हैं रखना चाहिए अल्लाह देता, यानी अल्लाह अल्लाह ने दिया है ना। तो क्या ऐसा को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा ना करते और खुद ही पैदा किए गए हों। यानी वो बुत जो हैं अपने हाथ से बनाते हैं और उनके आगे हाजते रखते हैं और फिर कहते हैं ये बच्चा हमको उसने दिया। या कोई मरा हुआ, कहते हैं ना एक खड़ी मूर्ति और एक लेटी मूर्ति है। खड़ी मूर्ति हिंदुओं की है और लेटी हुई मूर्ति जो है हम मुसलमानों की है। यानी कब्रों वालों के पास जाते हैं, वो तो बेचारे पढ़े, उनको तो खुद पता नहीं उनकी कब्रों के ऊपर क्या धमाल डाले जा रहे हैं, क्या खराफात हो रही हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर ना चलें। तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर है, खा तुम इनको पुकारो या खामोश रहो। अब ये बुत के लिए भी और ये जो किसी कब्र पे जाते हैं उसके लिए भी है, वो तो कुछ नहीं सुन रहे हैं। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे, सो तुम उनको पुकारो। फिर उनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं? ये बुत ले लें और कब्र वाले ले लें। क्या इनके हाथ हैं जिनसे वो चीज थाम सके? आप जाके उनके जो मुजावर होते हैं उनको इतनी चीजें दे आते हो, उनके घर चला रहे होते हो। या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या इनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। देखिए अल्लाह ताला हम सब की अकलों को झंझोड़ रहे हैं। और वो हिंदू लोग जितने एजुकेटेड होते हैं, हाली इतनी दुनिया का इल्म ले लेते हैं, पता नहीं है का पत्थर की मूर्ति के आगे बैठ के किस तरह वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप कह दीजिए तुम सब अपने सब शुरका को बुला लो, फिर मेरी जरूर यानी मुझे नुकसान पहुंचाने की तदबीर करो, फिर मुझसे मोहलत भी यानी जरा मोहलत मत दो मुझे। अल्लाह ताला एक चैलेंज कर रहा है उनको। यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ताला है जिसने ये किताब नाज़िल फरमाई, वो नेक बंदों को मदद करता है। और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकते, ना ही वो अपनी आप मदद कर सकते हैं। अब हम सब इस पे गौर कर लें अगर हम किसी गलत चीज में पड़े हुए हैं तो। और अगर इनको अगर कोई बात बतलाने का पुकारो तो इसको ना सुने। और इनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं और वो कुछ भी नहीं देखते। उन बुतों की आंखें होती है ना, देखते हैं तो ऐसा लगता है वो बुत आपको देख रहे हैं, हालांकि वो देख नहीं सकते। खुज़िल अर्फ़ वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन। बहुत ही प्यारी आयत है, इसमें सबक दिया गया है कि आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो आप उसको माफ कर दें। और अफ कहते हैं कि दुआ भी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अफ़्वा, तो इन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु का तो बुल अफ़ शायद मैं थोड़ा सा गलत पढ़ रही हूँ। ये लैलतुल कदर की रात है। अफ कहते हैं किसी चीज को मिटा देना, वो चीज इरेज कर देना। तो यानी आप दरगुजर को एहतियात करें, नेक काम की तालीम दें और जानों से किनारा कश हो जाएं। तो यानी लोगों को माफ करें, नेकी का हुक्म दें। और कोई बहुत ही जाहिलाना तरीके से आपके साथ लड़ रहा हो तो फोन बंद कर दें, आप हट जाएं। आप भी जाहिलों की तरह तू मैं शेर को सवा शेर और मैं इसको खरी खरी सुनाऊं या मुझे नींद नहीं आई जब तक इसको मैं ये बातें ना कर लूं। नहीं, सब्र कर लें। सब्र बहुत अच्छी चीज है। और अल्लाह ताला इसको जाहिलाना जो है इखलाक की बात बताते हैं अगर कोई इस तरह की हरकत करता है। और क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और शैतान ये काम करने नहीं देता, तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लीजिए। बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। यकीनन जो लोग खुदा तरस से जब इनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं। सो यकायक इनकी आंखें खुल जाती हैं। जो शैतान के ताबे हैं इनको गुमराही में खींचे लेते जाते हैं और वो बाज नहीं आते। और जब आप कोई मुइज़ा इनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं आप मुइज़ा क्यों नहीं लाते? आप फरमा दीजिए मैं इसका इत्तबा करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं।
اب جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں سے یہ کہ قرآن جب بھی پڑھا ہو تو آپ کو خاموشی سے سننا چاہیے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو، نماز جو ہے جہری ہے جس میں وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ تو پڑھنی ہے، لیکن امام حنیفہ اور ہمارے پاکستان انڈیا والے با جماعت نماز میں مقتدی جہری نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے۔ اس آیت کو امام حنیفہ نے ایویڈنس دیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن سورۃ فاتحہ شروع میں آپ کو بتا چکی کہ سورۃ فاتحہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن سے الگ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن اور 7 مثانی 7 آیتیں بار بار دہرانے والی تھی ہیں، اور صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، آپ نے کہا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے، باطل ہے 3 بار کہا ہے، بخاری کی حدیث ہے وہ۔ تو اس لیے یہ صرف ایک امام حنیفہ اس آیت کو ایویڈنس بناتے ہیں، باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیا ہے قرآن کے لیے، کہ قرآن جب سنا اور لیکن سورۃ فاتحہ قرآن کا ایسا نہیں، یہ قرآن سے الگ ہے۔ لیکن جب دوسری قرات ہو رہی ہوتی ہے فرض نماز میں، تو اس میں ہم نے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، لیکن نفل نماز میں تراویح میں جیسے لوگ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک شخص اپنے رب کو یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح شام اور اہل غفلت میں مت پڑھنا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتوں کی جماعت ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس سورہ میں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سورۃ الانفال نفل کی جمع ہے، یعنی وہ نفل نماز ہم پڑھتے ہیں نا، وہ تو اس طرف اشارہ ہے۔ تو اصل میں ایسا ہے کہ اس میں مال غنیمت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور حضرت عمر نے واقعہ اس میں بتایا ہے کہ کچھ یعنی تقسیم غنیمت کا مال آیا تھا، خیر اس کو میں نہیں بتاتی، آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں جو مال غنیمت ملتا تھا اس کو انفال آتا ہے۔ اس میں 10واں سپارہ جب شروع ہوگا نا تو اس میں اس کی تقسیم بتائی جائے گی کہ یہ مال کس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو جو مال غنیمت مال غنیمت کیسے کہتے کس کو ہے؟ جب جنگ لگتی ہے تو جنگ کے بعد دشمن اپنا سامان جو میدان جنگ میں چھوڑ جاتے ہیں وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور ان کے جو بندے رہ جاتے ہیں، جو فوجی رہ جاتے ہیں، وہ یعنی غلام اور لونڈی بنتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں قیدی ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو 4-5 چیزوں پہ جو فضیلت دی گئی وہ یہ بھی تھی کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا تھا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہ جنگ کا سامان جو ہوتا تھا مال غنیمت کا کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، ایک آگ آتی تھی، آگ اس کو جلا دیتی تھی۔ تو یہ اس کے بارے میں چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لاتے ہو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی ایمان اور زیادہ کر دیتی ہیں اور لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کچھ صفات بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا حال کیسا ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ قرآن سنتے ہیں ہم تو کیا ہماری بھی حالت ایسی ہوتی ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں؟
جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ بات سورۃ بقرہ کے شروع میں ہو چکی ہے. سچے ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں, ان کے رب کے پاس مغفرت اور عزت کی روزی ہے. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو مشکل سمجھ رہے تھے. اب یہاں پہ جو غزوہ بدر ہوا تھا اس طرف پورا بھی اس اگلی آیات میں تبصرہ ہوگا. آپ صبح نکلے تھے کیونکہ مسلمانوں کی جماعت نکلی تھی. ابو جہل جو ابو سفیان جو شام سے ایک بہت بڑا سامان سے بھرا ہوا قافلہ لا رہے تھے ان کو لینے کے لیے. تو آگے اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. وہ اس حق کے بارے میں ہے کہ اس کے بعد اس کا ظہور ہو گیا. آپ سے اس طرح جھگڑے تھے گویا کہ ان کو موت کی طرف آنکھیں لیے جا رہے, وہ دیکھ رہے تھے. اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گے, تم اس سے تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے. دو جماعتیں کون تھی؟ ابو سفیان کا کا جو قافلہ تھا اس سامان سے بھرا ہوا, مسلمانوں کی تمنا تھی کہ وہ جماعت ہاتھ آئے, لیکن اللہ کو منظور تھا کہ وہ اپنے احکام سے حق کو حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے. کیونکہ ابو سفیان نے ادھر جواب بھیج دیا تھا مکہ میں کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے, تو ادھر سے ابو جہل جو ہے پورا لشکر لے کے ساز و سامان کے ساتھ آ گیا تھا. تو اللہ کا جو حکم تھا وہ تھا کہ بدر کے میدان میں اکٹھے ہوں اور ان کو کافروں کو مزہ چکھایا جائے. مکہ کے 13 سال میں جو کچھ وہ کرتے رہے حق حق اور باطل باطل ہو جائے. اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی. میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار آئیں گے. اب جو میدان کا جو بدر کا دن تھا اس دن آپ بار بار دعا کر رہے تھے, چادر آپ کے کندھے سے بار بار گر رہی تھی اور اللہ سے کہتے کہ اللہ جی تیری جماعت یہ تھوڑے سے کلمہ گو لوگ ہیں, اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں ہم 1000 فرشتوں سے تیری مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد میں اس لیے کی کہ یہ خوشخبری تھی تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے. مدد تو صرف اللہ کی طرف سے جو کہ زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں تھوڑی تسلی ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ فرشتوں کا ساتھ ہے, ورنہ مدد تو اللہ ویسے بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی فوجیں, سورہ یاسین میں کہتے ہیں جب 3 نبیوں کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد ہم کو کوئی وہاں بڑی فوج آرمی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, ایک چیخ ہی کافی تھی ان بستیوں والوں کے لیے. اور آج ایک چھوٹا سا جو وائرس آیا نا پوری دنیا کو اس نے جیسے نیندیں حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں. ہر وقت آپ دیکھیں نیوز, وائٹ ہاؤس, ہر جگہ ہر ملک کا جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہے وہ اسی کا نام لے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت اور قدرت ہوتی ہے کہ اللہ کس طرح بندے کی مدد کرے, کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر عذاب لائے. اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا. اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے, تم سے شیطانی وسوسے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے, تمہارے پاؤں جما دے. اب ایسا بدر کا جو میدان ہے وہاں پہ اونچائی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواں تھا وہ جگہ مخصوص کی تھی, تو وہاں تھوڑی سی ان کو اونگ اللہ تعالیٰ نے دی اس لیے کہ تھوڑے فریش ہو جائیں. پھر پانی آیا, پانی بھی اوپر پڑا تو اس پانی نے بھی کیا. اور جو شیطانی وسوسے آ رہے تھے کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں, ویپن ہمارے پاس نہیں ہے, آئے کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دی. اور بارش سے یہ ہوا کہ جو تھوڑی اونچائی کی جگہ تھی اس طرف تو مسلمانوں کی جماعت تھی اور نیچے جو تھے وہ کافر تھے. اوپر سے تو پانی بہ کے نیچے چلا گیا, نیچے تو کیچڑ بن گیا, لیکن ان کے لیے وہ جو ریت تھی, ریت میں پاؤں پتہ ہے نا اندر اندر دھستے ہیں, تو وہ ان کے پاؤں جو ہے دھنس نہیں رہے تھے, ان کے پاؤں جو تھے ان کے لیے وہ زمین فارم ہو گئی تھی. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں, تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ, میں ابھی کفار کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, تو تم ان کی گردنوں کو مارو, ان کے پور پور کو مارو. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے. سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے. اے ایمان والو جب تم کافروں سے سامنے سامنے مقابل ہو جاؤ تو ان کی ان سے پشت مت کرنا. یہاں سے میدان جنگ سے بھاگنے کو منع فرمایا گیا. میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ جب مسلمان اور کافر آپس میں آمنے سامنے ہو تو پھر نہیں بھاگنا, پھر اللہ پہ توکل کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اگر تم حق میں ہو, تمہارا ایمان کا لیول آئی ہے. جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا, مگر ہاں جو لڑائی کے لیے
पैंतरा बदलता हो, जो अपनी जमात की तरफ से पनाह लेने आता हो, तो वो इससे मुस्तस्ना है, यानी वो इसमें नहीं आएगा। बाकी और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह के गजब में आ जाएगा और इसका ठिकाना दोज़ख होगा, वो बहुत बुरी जगह है। यानी दुश्मन को थोड़ा अपनी बताने के लिए कि हम थोड़ा सा एक मुख्तलिफ अंदाज में तुम्हारे ऊपर वार करें, तो उस तरह इजाजत है। जैसे ग़ज़वा मोता में खालिद बिन वलीद ने किया था, अपनी फौज को इस तरह सेटअप किया था जैसे पेंटागन होती है। तो वो समझ गए थे कि इनको बाहर से और इन्फॉर्मेंट आ गई है, बहुत मदद मिल गई है, तो वो जो रूमी थे वो भाग गए थे। सो तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया। और आपने खाक की मट्टी नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ताला ने वो फेंकी थी ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से इनकी मेहनत का खूब बदला दे। बिलाशुबा अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। ऐसा था कि वो सहाबा किराम कहते थे अभी हमारी तलवार लगती नहीं थी, वो बंदे कट के गिर जाते थे। और एक साहबी ने तो आवाज सुनी कि आ रही थी, खैजूम आगे बढ़ो। खैजूम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घोड़ा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद बदर की लड़ाई में आके कताल किया, लड़ाई की थी। तो इससे पता चलता है जब बंदों के ईमान स्ट्रांग होते हैं, नए नए आते हैं, दीन नया नया मिलता है, बड़ी कदर होती है और बड़ा जोश वलवला होता है, तो अल्लाह ताला की मदद भी आती है। ऐसा ही पाकिस्तान की जब 65 की जब वॉर हुई थी, तो उसमें जो फौजी हैं वो कहते हैं बॉर्डर में हमने सबस कपड़ों वाले फरिश्तों को देखा था कि जिन्होंने आके मुसलमानों की मदद की थी। तो आज भी अगर मुसलमान हो जाए ना, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो इलामा इकबाल का शेर भी है कि आज भी तुम हो जाओ तो आज भी फरिश्ते आएंगे कतार अंदर कतार बाहर, लेकिन आज हमारा वो ईमान ही नहीं रहा। तो अल्लाह ताला उस तरह बता रहे हैं कि हम तुम्हारी, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मट्टी की मुट्ठी भर के फेंकी थी और उससे क्या हुआ कि जो कुफार थे उनके मुंह पर लगी, तो उनके थोड़े से होश हवास, उनकी जो बनाई थी उस पर फर्क लगा था। तो अल्लाह ताला यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि वो मट्टी वमा रमेता इज रमेता वलाकिन अल्लाह रमा, कि वो आपने नहीं, वो अल्लाह ने फेंकी थी। फेंकी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थी, लेकिन उसके बाद जो सारा कुछ वो अल्लाह ताला ने किया था। एक बात ये हुई कि, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला को काफरों की तदबीर को कमजोर करना था। और अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ। अगर बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए न्याय खूब है। अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे जरा काम ना आएगी। गो कितनी ज्यादा हो। वाकई बात ये कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। ए ईमान वालों, अल्लाह का, इसके रसूल का कहा मानो, इसका कहा मानते रहना, रूगर्दानी मत करते हो, सुनते जाओ। और तुम इन लोगों की तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते सुनाते नहीं है। बेशक बदतरीन मखलूक अल्लाह ताला के नजदीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जो जरा नहीं समझते। और अगर अल्लाह ताला इनमें कोई खूबी देखता तो इनको सुनने की तौफीक दे देता। अगर इनको अब सुना दे तो जरूर रूगर्दानी करेंगे, बेरुखी करते हैं। ईमान वालों, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श की तरफ बुलाते हैं। और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाया करता है। बिलाशुबा तुम सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। तो अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के ऊपर पूरी तवक्कुल करना चाहिए और अल्लाह ताला बंदे और उस बंदे के दिल के दरमियान होता है। इसमें हदीस में आता है कि अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान तमाम मखलूक के दिल होते हैं और अल्लाह ताला उनको फिराता रहता है और जिस तरह चाहता है फिराता है, फिर अल्लाह ताला उनको हदायत दे देता है। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत ही लोग बेहदायते होते हैं, दीन से दूर होते हैं, एकदम इतने अच्छे दीनदार बन जाते हैं। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बनी आदम के दिल एक दिल की तरह रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है, जिस तरह चाहे फेरता है। फिर आपने ये दुआ पढ़ी थी, अल्लाह मुसर्रिफ कुलूबना अला ताअतिका। और एक और भी आता है, ए अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए। और तुम ऐसे वबाल से बचो जो खास कर सिर्फ इन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुमसे इन गुनाहों के मुर्तकब हुए, और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। और इस हालत को याद करो जब तुम जमीन में कम थे, कमजोर शुमार किए जाते थे, इस डर में रहते थे कि लोग तुमको नोच को सोट लेंगे। सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी, तुमको नफीस नफीस चीजें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अता करो। मक्का वालों को अल्लाह ताला याद करा रहे हैं कि वो वक्त याद करो जब मक्का में तुम कैसे थे, कमजोर थे। मक्का के जो सरदार थे
कितना जुल्म सितम कर रहे थे, अब अपनी जगह मदीना मिल गई है। और ये नुसरत से कुव्वत दी, यानी बदर में जो आपको ये यौमुल फुरकान इसको कहा जाता है कि ये जो आपको अल्लाह ताला ने नुसरत दे दी है, फतह दे दी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह और रसूल के हुकूक में जानते हुए खयानत मत करो और अपनी काबिल हिफाजत चीज़ों में खयानत मत करो। तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है, और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अजर है। ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फैसले की चीज देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा, तुमको बख्श देगा। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। इस वाक्य का भी जिक्र कीजिए जब कि काफिर लोग आपकी बिनिस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डालें या आपको खारिज वतन कर दें। वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। वो सबसे ज्यादा मुस्तकम तदबीर करने वाला है। जब दारुल नदवा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी कि अब क्या करें, तो उसमें जो एक नजदी शैतान जो था, नजदी बूढ़े की शक्ल में आया था, तो वो कह रहे थे कि कत्ल करें, ये करें, ये आप सीरा में पढ़ चुके हैं, ये उस तरफ इशारा है। जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कह दें। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें जो पहले से मनकूल चली आ रही हैं। कहते हैं ना, इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, कि ये पिछलों के किस्से हैं। और जबकि इन लोगों ने कहा, ए अल्लाह, अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाक़या है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अजाब कर दे। और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा कि इनमें आपके होते हुए इनको अजाब दे। अल्लाह इनको अजाब नहीं देगा इसी हालत में कि वो इस्तग़फ़ार भी करते हैं। यहाँ से दो चीजें पता चल रही है कि जिस कौम में नबी होता है उस वक्त तक उस नबी की फजीलत की वजह से अल्लाह ताला वहाँ पे अजाब नहीं देता जब तक कि वहां से हिजरत ना कर जाए और जिस बस्ती में इस्तग़फ़ार करने वाले हों। तो आप सब से गुजारिश है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, खूब खूब अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, माफ़िया मांगें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और इनमें क्या बात है कि इनको अल्लाह ताला सज़ा ना दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, जबकि वो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं। इसके मुतवल्ली तो सिवाय मुत्तकियों के और अशख़ास नहीं हो सकते, लेकिन इनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। इन्होंने अपने आप को काबा का मुतवल्ली बनाया हुआ था, तो अल्लाह कहते नहीं उसके मुतवल्ली तो उसकी निशानी दे दी, वो तो मुत्तकी होंगे, नेक लोग होंगे। और इनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी कि सीटियां बजाना, तालियां बजाना। सो अपने कुफ्र के सबब इस अजाब का मजा चखो। एक तो नंगे तवाफ करते थे, कल सिस्टर फातिमा ने आपको बताया था। दूसरा ये था कि साथ सीटियां और तालियां भी बजाते थे। बिलाशुबा ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए नहीं खर्च कर रहे कि अल्लाह की राह से रोके हैं। सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक के बायस हसरत रह जाएंगे, फिर वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोजख की तरफ जमा किया जाएगा, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, फिर इन सबको इकट्ठा ढेर कर दे, फिर इन सबको जहन्नम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे खसारे पाने वाले हैं। यानी ये जंगो जदाल, लड़ाई झगड़े आते हैं या आजमाइशें आजकल आती हैं तो अल्लाह ताला पाक नापाक को अलग कर देता है, क्योंकि इनमें जो होते हैं कुछ तो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और कुछ अल्लाह के खिलाफ हो जाते हैं। आप इन काफरों से कह दीजिए अगर ये लोग बाज आ जाएं तो इनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब माफ कर दिए जाएंगे। और अगर अपनी वही आदत रखेंगे तो कुफार साहब की इनके हक में कानून नाफिज हो चुका। अभी भी इनको मक्का वालों को ईमान की दावत दी जा रही है कि तुम्हारे जितनी बुराइयां की हैं अल्लाह ताला सब माफ फरमा देगा और तुम इनसे इस हद तक लड़ो, इनमें फसाद अकीदा ना रहे। यानी लड़ाई जंग कर सकते हो कि इनके अकीदे सही हो जाए और दीन अल्लाह ही का हो जाए। फिर अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह ताला इनके अमाल को खूब देखता है। और अगर ये रूगर्दानी करें तो यकीन रखें अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है, बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार है। अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। तो अल्लाह ताला भी हम सबका मददगार हो, मदद हमारी फरमाए, इस दीन इस्लाम पे कायम रखे, हमें, हमारे बच्चों को, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को इस कुरान के साथ, हदीस के साथ जोड़ कर रखे, इसका लंबरदार बनाए, आलम स्कॉलर बनाए, जो पढ़ा इस पे अमल करने वाला बनाए, जो प्रॉफिट्स की स्टोरीज हमने पढ़ी उससे सबक लेने वाला बनाए। हम सब के घरों में अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। आप सबका यहाँ बैठना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो जिस मुश्किल में अल्लाह ताला उसकी वो मुश्किल दूर फरमाए। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला ने शिफा आजिला का अता फरमाए। रक्षा बहन को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। जिसने जहाँ दुआ के लिए कहा अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा।
جی السلام علیکم. آپ فاطمہ میوٹ کر دیں سب کو. میں بھی کر سکتی ہوں. میں نے وہ السلام علیکم. میں نے کہا میرا تو اصل میں چاہ رہی تھی کہ وہ الحمدللہ وہ کیسا بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.